उस हिसाब से अभी मैं आज सोच रहा हूँ कि नमाज से मुताल्लिक कुछ मुख्तसर सी बातें आप लोगों के सामने अर्ज कर दूँ। असल बात तो नमाज से मुताल्लिक ये बतानी थी कि आजकल आम तौर पर एक हदीस को पेश करके कहा जाता है कि भाई मर्दों और औरतों की नमाज के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो हदीस पेश की जाती है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो ऐसी जैसी तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए कुछ लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से मर्दों की नमाज है इसी तरीके से औरतों की नमाज है, और दोनों की नमाज के अंदर कोई फर्क नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये तो एक अलग चीज है कि मुकल्लफ होने में मर्द और औरतें दोनों बराबर हैं। जिस तरीके से अहकाम के मुकल्लफ मर्द है, इसी तरीके से अहकाम अहकाम के मुकल्लफ औरतें हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में ये भी एक हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरतों में सिनफी फर्क रखा है, जिसकी वजह से दोनों की सलाहियत और हालात में फितरी फर्क भी पाया जाता है। और ये दोनों की सलाहियतों और हालात में जो फितरी फर्क पाया जाता है, इसी फर्क की वजह से अहकाम का फर्क भी बहुत सी जगहों के ऊपर है। बहुत सी जगहों के ऊपर अहकाम का फर्क भी पाया जाता है। आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। पर्दे का हुक्म जो है वो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। इसी तरीके से आम बातचीत और रहन सहन के जो तौर तरीके है, चलने के अंदाज है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मर्दों की बातें अलग है, औरतों की बातें अलग है। औरतों के कपड़े अलग है, मर्दों के कपड़े अलग है। इसी तरीके से औरतों के जूते भी अलग है, मर्दों के जूते भी अलग है। अहकाम में बहुत सारा फर्क रखा गया है। रोजे के अहकाम में देख लो तो रोजे के अहकाम में समझ में आ जाएगा। हज के मसाइल के अंदर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मर्दों और औरतों के अहकाम के अंदर क्या फर्क रखा है। खुद मियाँ बीवी के दरमियान इज़्दिवाजी ताल्लुकात की जो जिंदगी होती है, तो उसमें भी मर्दों के यानी मर्दों की जिम्मेदारियां अलग होती है, औरतों की जिम्मेदारियां अलग होती है। तो चूंकि सिनफी फर्क अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के अंदर रखा है, इसकी वजह से दोनों की सलाहियतों में भी फर्क है, दोनों के हालात में भी फर्क है, और यही फर्क जो है वो अहकाम के अंदर भी बहुत सी जगहों के ऊपर है। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क जो है वो नमाज के मसाइल और अहकाम के अंदर पाया जाता है। नमाज के मसाइल और अहकाम में जाहिर सी बात है, मर्द और औरत के दरमियान सिनफी फर्क की वजह से बहुत सी चीजों के अंदर फर्क हो, और नमाज के अंदर फर्क न हो, ये कैसे हो सकता है। नमाज के अंदर भी इसी बात का फर्क है। नमाज के मसाइल और अहकाम में मर्द और औरत के अंदर फर्क है, इसका इनकार चार मजहब वाले, चार मजहब के मानने वाले इसका इनकार नहीं कर सकते, चारों मसालिक वाले। और इसी तरीके से दूसरे बहुत से हजरात वो भी इसका इनकार नहीं कर सकते। बाज फुकहा ने तो मर्द और औरतों के दरमियान जो फर्क है उस फर्क को 30 तक गिनाया है नमाज के अंदर। नमाज के अंदर क्या फर्क है, वो तकरीबन 30 फर्क गिनाए हैं कि ये 30 फर्क है मर्द और औरत की नमाज के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं तकरीबन 10 या 12 के करीब कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो सही अहादीस से साबित है। कि देखो हदीस से ये चीज समझ में आती है कि देखो मर्द और औरत की नमाज के हुक्म के अंदर ये फर्क है, औरतों के लिए हुक्म है, मर्दों के लिए हुक्म है। तो उसी से हमको ये बात भी समझ में आ जाएगी। लेकिन वो फर्क समझाने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि औरतों की नमाज का जो तरीका है उसे पहले मैं बता दूं। औरतों की नमाज का जो तरीका है वो अच्छे तरीके से समझ लो, और फिर आखिर में औरतों की नमाज मर्दों की नमाज से किन किन चीजों में अलग है, हदीस में क्या क्या चीजें आती है, वो आप लोगों के सामने अहादीस आ जाएगी। तो इंशाल्लाह पूरी बात आप लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएगी। नमाज का हुक्म देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और गुनाह के कामों से रोकती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी है, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम में से किसी के दरवाजे के सामने एक नहर बहती हो जिसमें वो इंसान रोजाना 5 मरतबा गुस्ल किया करे, तो क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी रह सकता है।
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح خاص عورتوں کے سلسلے میں ایک روایت ہے جو مشکات کے اندر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور شوہر کی فرما برداری کرے، یہ 4 چیزیں، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے اور پاک دامنی اختیار کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب عورتوں کی نماز کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے بدن اور کپڑوں کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر لے۔ بدن کی پاکی بھی ضروری ہے، کپڑوں کی پاکی بھی ضروری ہے۔ پھر مسنون طریقے سے وضو کرے، جو مسنون طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے کپڑوں میں نماز پڑھے جن کو پہن کر کسی مجلس میں جانے سے شرم محسوس نہ ہوتی ہو۔ بہت سے مرتبہ انسان جو ہے نا گھر میں اس ایسے لباس میں ایسے لباس میں نماز پڑھ لیتا ہے کہ وہی لباس پہن کر اگر کسی اچھی مجلس میں جانے کا حکم دیا جائے تو عورت جانے کے لیے تیار نہ ہو، مرد جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ تھوڑا سا بن ٹھن کے جائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے اور تھوڑا سا اچھے طریقے سے پھر اس کے بعد جائیں گے، اور ایسے ہی گندے کپڑوں کے اندر اللہ کے سامنے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے بعض اکابرین کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے، میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ جب مسجد کے لیے جاتے تھے تو بہت بہترین بن سور کر غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے عطر وغیرہ لگا کے پھر اس کے بعد جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو نماز پڑھنے کے لیے اس طرح جاتے ہیں جیسے کسی تقریب میں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جس ہیئت میں انسان کسی اچھی تقریب میں جانے کو پسند کرتا ہوں بس اسی ہیئت اور اسی کپڑے میں آ کر پھر نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ دوسری ہیئت ہوگی تو یہ بہتر نہیں کہ تم اس ہیئت میں کسی اچھی تقریب میں جانا پسند نہیں کرتے ہو اور اسی ہیئت میں تم نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ اس لیے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لے، ایسے کپڑے پہنے کہ جس کپڑے کو پہن کر کسی اچھی مجلس میں جانے سے انسان شرم محسوس نہ کرے، عورتیں ایسا اچھا کپڑا پہن لے۔ پھر اس کے بعد نماز کو مستحب وقت میں پڑھے، نماز کا جو مستحب وقت ہے اس مستحب وقت کے اندر پڑھے، اور جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ دیکھیے، بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، اور لباس کیسا ہو؟ لباس ساتر تو ہے ہی، ساتر کے علاوہ کپڑا اور ہیئت بھی ایسی ہو کہ جس ہیئت میں کسی اچھی مجلس میں انسان جا سکے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر آئے تو یہ دعا پڑھ لے، یہ بھی مسنون ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا پڑھ لے۔ اب نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کرنے سے پہلے دونوں قدموں کو بالکل قریب قریب ملا لیں، دونوں قدموں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رکھے۔ اور مردوں کے لیے تو کیا ہے کہ دونوں قدموں کے درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ دونوں قدم بالکل قریب قریب رکھے، قبلہ رخ کھڑی ہو جائے، پھر دل میں نیت کرے۔ جیسے عصر کی نماز پڑھ رہی ہے تو نیت کرے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہوں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لے، فرض نماز پڑھ رہی ہے تو فرض کی نیت کر لے، نفل پڑھ رہی ہے تو بس نفل کی نیت کر لے۔ پھر پہلے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اور تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو نیچے لٹکائے بغیر دوپٹے کے نیچے سینے پر باندھ لے۔ اور ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ ہاتھ جو ہے نا وہ مردوں کی طرح بالکل کانوں تک نہیں اٹھانے ہیں بلکہ سینے تک اٹھانے ہیں۔ میں بھی آخر میں جو آپ لوگوں کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کروں گا تو اس میں اس سے متعلق بھی ایک حدیث آئے گی۔ ہاتھوں کو بالکل کانوں تک نہ اٹھائے بلکہ سینے تک اٹھائے، اور پھر ہاتھوں کو بالکل نیچے لٹکائے بغیر سیدھا سینے کے اوپر دوپٹے کے نیچے باندھ لے۔ تکبیر کہتے وقت ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھے، لیکن جب ہاتھ اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت میں تو اس وقت میں انگلیوں کو بالکل اپنے حال پہ چھوڑ دے،
نہ بہت زیادہ ملانی ہے نہ بہت زیادہ کھولنی ہے، بلکہ انگلیوں کو بالکل اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور پھر جب ہاتھ باندھے تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت میں، تو کس طریقے سے باندھیں گے؟ مرد لوگ تو اس طریقے سے باندھتے ہیں کہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، نیچے جو ہے نا وہ بایاں ہاتھ ہوتا ہے، اوپر دایاں ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر دونوں انگلیوں سے، یعنی تین بیچ کی انگلیاں تو اوپر رہتی ہے، اور انگوٹھا اور سب سے چھوٹی انگلی اس کا حلقہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مردوں کی کیفیت ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں، یعنی پہلے بائیں ہاتھ رکھیں گے اور اسی کی پشت کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں گے، اور انگلیوں کے درمیان حلقہ نہیں بنائیں گے، حلقہ بنائے بغیر ڈائریکٹ ایسے رکھ دیں گے۔ اب عورت کھڑی ہوئی ہے، پہلے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ تو ہر ایک کو یاد ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے جب پوری ہو چکے تو آمین کہے۔ آمین کہنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت پڑھ لے، یا پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی کم از کم 3 آیتیں پڑھ لے، یا ایک لمبی آیت پڑھ لے، یا کم سے کم، زیادہ پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ جب کھڑی ہو قیام کی حالت میں، اس وقت میں سر نہ جھکائے، سر بالکل بالکل اسٹریٹ، سر نہ جھکائے، اور نگاہ جو ہے نا وہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ جب سورہ فاتحہ پڑھے تو سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے اوپر سانس توڑے، یہ زیادہ بہتر ہے، ہر آیت کے اوپر۔ اب یہ قیام پورا ہو گیا، قیام میں قرات بھی ہو گئی۔ اب رکوع میں جانا ہے، تو رکوع میں جانے کے وقت میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے۔ مرد لوگ جو مکمل جھکتے ہیں کہ ان کا سر، ان کی پیٹھ اور ان کی سرین تینوں ایک ہی لیول میں ہوتی ہے، اس طریقے سے عورتوں کا رکوع نہیں ہوگا۔ عورتیں جو ہے نا وہ بس تھوڑا سا جھکے گی رکوع کے اندر۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر دونوں گھٹنوں پر رکھیں گے، اور گھٹنوں کو بھی ذرا آگے کی طرف جھکا لیں۔ گھٹنے جو ہے یہ تھوڑا سا آگے کی طرف جھکائے، اور پھر اس کے اوپر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر دونوں گھٹنوں پر رکھ لے، اور دونوں جو بازو ہے ان کو پہلوؤں سے خوب ملا لے۔ بازو اور بازو سے ملا ہوا پسلیوں کا جو حصہ ہے، پہلو جسے کہتے ہیں، ان دونوں کو ملا لے، بازو اور پہلو ان دونوں کو۔ اور دونوں پیروں کے جو ٹخنے ہیں وہ بھی آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ رکوع کی حالت میں نگاہ کہاں پر ہوگی؟ قدموں پر ہوگی، اور اطمینان سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یہ پڑھے۔ اب رکوع سے اٹھنا ہے تو پہلے سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، پھر اس کے بعد سر اٹھائے۔ جب بالکل سیدھی کھڑی ہو جائے تو ربنا لک الحمد کہے، اور ربنا لک الحمد سے بھی بہتر یہ الفاظ ہے اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ الفاظ پڑھ لے۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد پھر اطمینان سے اب اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائے۔ اب سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جب جائیں گے تو سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ بہت سے لوگ سجدے میں جب جاتے ہیں تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، گھٹنوں کا ٹیک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے پاؤں جو ہے نا وہ زمین کے اوپر رکھتے ہیں۔ نہیں، ہاتھ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے ہو، اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بغیر سب سے پہلے زمین کے اوپر گھٹنے رکھیں، اور پھر اس کے بعد گھٹنے جب زمین کے اوپر رکھے جائیں گے تب سینہ آگے کو بڑھے۔ گھٹنے زمین پر رکھنے سے پہلے سینہ بھی آگے نہ بڑھے، اس طریقے سے۔ پھر جب گھٹنے زمین کے اوپر ٹک جائے اس کے بعد سینے کو آگے کی طرف جھکائے، پہلے زمین پر جیسا گھٹنے رکھ دیے، گھٹنے رکھنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھے، پھر اس کے بعد پیشانی رکھے۔ اب یہ سجدے کے اندر ہے۔ سجدے میں جب عورت جائے گی تو سر کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھنا ہے، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اس طرح رکھنا ہے
کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے جو ہے وہ کانوں کی لو کے سامنے آ جائے، کانوں کی لو کے سامنے، کہ اگر کان سے کوئی چیز گرے تو وہ سیدھے دونوں انگوٹھوں کے سروں کے اوپر گرے اس طریقے سے، اور دونوں بازو زمین کے اوپر بچھا دے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو بالکل ملا کر قبلے کی طرف کر دے، اور دونوں پاؤں جو ہے وہ دائیں طرف نکال کر اچھی طرح سمٹ کر اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ رانوں کے ساتھ ملا ہوا ہو، کوہنیاں جو ہے وہ پہلوؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس طریقے سے سجدہ کرے، اور سجدے میں جو نگاہ ہے وہ اپنے ناک پر رکھے، ناک پہ، اور اطمینان سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب سجدے سے اٹھے تو سجدے سے جب اٹھیں گے تو یہ سجدے، پہلے سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے سے پہلے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور بائیں سرین کے اوپر بیٹھ جائے، اور دونوں پاؤں جو ہے یہ دائیں طرف نکالے، اپنی دائیں طرف دونوں پاؤں نکالے، اور دونوں ہاتھ جو ہے وہ رانوں کے اوپر رکھے، اور انگلیوں کو خوب اچھی طریقے سے ملا لے، اور نگاہ اپنی گود پر ہو، گود میں، جھولی میں۔ کم سے کم 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کی مقدار بیٹھ لے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا نہیں ہے، کم سے کم اتنی دیر بیٹھ لے، پھر اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائے، اور جس طرح پہلا سجدہ کیا تھا اسی طریقے سے دوسرا سجدہ بھی کرنا ہے، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سیدھی کھڑی ہو جائے۔ جب اٹھے تو اس وقت میں زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہ اٹھے، زمین پر ہاتھ سے سہارا نہ لے، بلکہ ہاتھ کو زمین کے اوپر لگائے بغیر سیدھے کھڑے ہو جائے۔ جب سجدے سے کھڑے ہونے کے لیے اٹھیں گے تو پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں گے، پیشانے کے بعد ناک اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد گھٹنے اٹھائیں گے، یہ سب سے آخر میں۔ اگر کسی کا جسم بھاری ہو یا کوئی عذر ہو تو پھر ہاتھ وغیرہ سے سہارا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو آسانی سے اس طریقے سے سمجھے کہ اٹھنے کے وقت میں سب سے پہلے اس عضو کو اٹھائیں گے جو آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جیسے پیشانی، وہ دوسرے اعضاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ آسمان سے قریب ہے، پھر اس کے بعد ناک ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ ہے، پھر اس کے بعد گھٹنے ہیں، یہ ترتیب ہے کھڑے ہونے میں۔ اور جب زمین قیام سے جب سجدے کے اندر جائیں گے تو اس وقت میں سب سے پہلے اس عضو کو زمین کے اوپر ٹکائیں گے جو زمین سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، جیسے سب سے زیادہ نزدیک گھٹنے ہیں، گھٹنے کے بعد ہاتھ ہے، ہاتھ کے بعد پھر ناک ہے، ناک کے بعد پھر پیشانی ہے، یہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو وہ سمجھا دیا۔ اب دوسری رکعت جب کھڑے ہوں گے، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، اور پہلے ہی کی طرح دوسری رکعت پوری کر لے، پھر رکوع کرے، رکوع سے کھڑے ہو، دونوں سجدے بھی اسی طریقے سے کریں گے۔ دوسری رکعت میں جو دوسرے سجدے سے کھڑے ہونے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے تو اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ کہتے ہیں، قاعدہ۔ اس قاعدے کے اندر بھی اپنی نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ گود پر ہونی چاہیے۔ قاعدے کے اندر سب سے پہلے تشہد پڑھیں گے، تشہد کے الفاظ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد پڑھ لیا۔ تشہد پڑھنے کے وقت میں کلمہ شہادت کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، شہادت۔ تو انگلی اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ انگلی اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے چھوٹی جو انگلی ہوتی ہے وہ، اور اس کے پاس والی انگلی، یہ دونوں تو ملا لیں گے، بند کر دیں گے اسے، اور پھر اس کے بعد انگوٹھا ہے اور بیچ کی انگلی ہے، بیچ کی انگلی، ان دونوں کو ایک دائرے کی شکل دے دیں گے جس طریقے سے عام طور پر کیا جاتا ہے، اور جو انگشت شہادت ہے اس انگشت شہادت کو اٹھائیں گے۔ انگشت شہادت کو کس وقت اٹھائیں گے؟ لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی اٹھائیں گے،
اور الا اللہ پر اس انگلی کو جھکا دیں گے، اور انگلیوں کی یہ پوری شکل جو ہے نا یہ قاعدے کے آخر تک باقی رہے گی، قاعدے کے آخر تک۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو اب اتحیات کے بعد 2 رکعت والی ہی نماز ہے، تو اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو دعا پڑھنی ہو اللہم انی ظلمت نفسی، یہ مسنون ہے۔ 2 ہی رکعت کے اوپر اگر سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرنے کے وقت میں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح کہتے ہوئے پہلے دائیں طرف، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف منہ موڑیں گے، اور دائیں طرف جو فرشتے ہیں اس وقت میں سلام کرنے کے وقت میں ان فرشتوں کی نیت کریں گے، بائیں طرف جو فرشتے ہیں بائیں طرف سلام کرنے کے وقت میں بائیں طرف کے فرشتوں کی نیت کریں گے۔ جب سلام کہیں گے تو سلام کہنے کے وقت میں نظر کندھے پر ہونی چاہیے، کندھے پہ، اور گردن اتنی موڑے کہ پیچھے بیٹھنے والی عورت کو آپ کا رخسار نظر آ جائے، اتنی گردن موڑے، اور رخسار کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ تو 2 رکعت کے اوپر سلام پھیرنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہماری نماز 3 رکعت یا 4 رکعت والی ہے تو پھر کس طریقے سے کریں گے؟ تو اس کے اندر ایسا ہے کہ نفل نماز ہے اور سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل نماز اور سنت غیر مؤکدہ، اس کے علاوہ جو بھی نماز ہوگی، چاہے سنت مؤکدہ ہو، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، ان تمام نمازوں میں اتحیات پڑھ کر فوراً کھڑے ہو جائے، درود شریف اور اس کے بعد کی دعائیں وغیرہ یہ بالکل بھی نہ پڑھے۔ اور جب تیسری رکعت کے اندر کھڑے ہو اور چوتھی رکعت کے اندر کھڑے ہو تو اس وقت میں ثنا بھی نہیں پڑھنی ہے، بلکہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھے بغیر رکوع اور سجدہ کر دیں۔ یہ تو کس میں ہے؟ نفل اور سنت غیر مؤکدہ کے علاوہ تمام نمازوں میں اتحیات کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، اور کھڑے ہو کر تیسری اور چوتھی رکعت میں ثنا بھی نہیں پڑھنی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ نماز ہے، جیسے نفل ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے، تو اس میں درود شریف سورہ اتحیات کے بعد درود شریف اور اخیر کی دعا پڑھنے کے اندر اختیار ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہو تو اس وقت میں ثنا پڑھنے کے اندر بھی اختیار ہے، چاہے تو ثنا پڑھے چاہے تو ثنا نہ پڑھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ چاہے نفل نماز ہو، چاہے سنت غیر مؤکدہ ہو، چاہے سنت مؤکدہ ہو، فرض نماز کے علاوہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت یا کم از کم 3 آیات پڑھنی ہوگی۔ اس کا حکم کیا ہے وہ تو مسائل کے اندر آئے گا، یہ تو صرف نماز کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت یا کم از کم 3 آیات پڑھنی ہوگی، اور آخر رکعت کے اندر تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس طریقے سے یہ پوری نماز عورتوں کی ہے۔ اب یہ جو پوری نماز ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں مردوں کی نماز سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب میں آپ کو کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں، ان باتوں سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مردوں اور عورتوں کی نماز ایک ہی طریقے پر نہیں ہے، بلکہ مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر تھوڑا بہت فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے وہ خود احادیث سے بھی ثابت ہے۔ جیسے عورت جو ہے وہ نماز جمعہ کی مکلف نہیں ہے، نماز جمعہ کا مکلف صرف مرد حضرات ہے۔ عورت کے لیے مسجد کے مقابلے میں گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، بہت ساری احادیث ہے، کچھ 2-3 احادیث ابھی آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں گا۔ عورت اگر جماعت کی نماز میں شریک ہوگی تو شریک ہونے کی صورت میں عورتوں کی صف کہاں رہتی ہے؟ سب سے اخیر میں رہتی ہے، اور عورتوں کی آخری صف کو ہی بہترین بتایا گیا ہے کہ عورتیں آخری صف میں رہے، اور عورتوں کے لیے آخری صف ہی سب سے بہترین ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا فرق ہے کہ اگر نماز میں کسی چیز کی طرف کسی کو توجہ دلانی ہو، جیسے کوئی بچہ ہے وہ اوپر کے مالوں کے اندر ہے، بچہ جو ہے نا وہ نیچے جھانک رہا ہے، اب خطرہ ہے کہ کہیں نیچے بچہ گر نہ جائے، کسی کو متوجہ کرنا ہے، تو مرد کو تو حکم کیا ہے کہ وہ زور زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے، تاکہ پتہ چلے کہ دیکھو کوئی نقصان ہونے والا ہے، گھر والے متوجہ ہو۔ لیکن عورت ہے
تو عورت کے لیے زبان سے کہنے کا حکم نہیں ہے کہ زور زور سے سبحان اللہ کہے، بلکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ مارے. تو ہاتھ کو ہاتھ پہ مارنے سے جو آواز پیدا ہوگی تو اس سے سامنے والے کو تنبیہ ہو جائے گی کہ ہاں بھئی یہ عورت کسی طرف متوجہ کرنا کسی کو چاہتی ہے. دیکھیے یہ فرق ہو رہا ہے نا مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر. دیکھیے شروع سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو دیکھیے عورت تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیر تحریمہ میں جو ہاتھ اٹھائے گی وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، کان کی لو تک ہاتھ نہیں اٹھائے گی. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وائل، یہ طبرانی کی روایت ہے، یا وائل ابن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک، جب تو نماز پڑھے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا. والمرأة تجعل یدیہا حذاء ثدییہا، اور عورت اپنے سینے یعنی پستانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی، ثدیی. تو دیکھو اس میں طبرانی کی صاف روایت ہے، اعلیٰ السنن وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اس سے فرق بالکل سمجھ میں آ گیا کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو مردوں کو کانوں کی لو تک اور عورتوں کو صرف سینوں تک. اسی طرح حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے، ان سے منقول ہے کہ وہ اسی ہدایت کے مطابق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی، اسی ہدایت کے مطابق اپنے مونڈھوں تک ہاتھ اٹھایا کرتی تھی، اپنے مونڈھوں تک. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جزء رفع الیدین، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، اس رسالے کے اندر یہ روایت موجود ہے. مشہور تابعی ہے عطا بن رباح. عطا بن رباح سے پوچھا گیا کہ عورت تکبیر کے لیے مرد کی طرح ہاتھ اٹھائے گی یا کس طرح ہاتھ اٹھائے گی؟ تو حضرت عطا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عورت ایسا نہیں کرے گی. پھر عطا نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ کو کافی نیچے لے گئے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنی طرف اچھی طرح سمیٹا اور فرمایا کہ عورت کے لیے کچھ ایسی کیفیت ہے جو مرد کے لیے نہیں ہے. یہ ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے، ابن ابی شیبہ میں، کہ عورت کے لیے کچھ ایسی کیفیت ہے نماز کے اندر جو مرد کے لیے نہیں ہے. یہ تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے سے متعلق 3 باتیں میں نے بتائی. دوسری چیز ہے سینے پر ہاتھ باندھنا. تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہاتھ باندھا جاتا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کہاں باندھا جائے؟ تو مرد کے حق میں تو اختلاف ہے، مردوں کے حق میں کہ مرد لوگ اپنا ہاتھ کہاں پہ باندھے. بعض ائمہ جو ہے نا ناف کے نیچے باندھنے کا کہتے ہیں، بعض ائمہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر باندھنے کا کہتے ہیں. مردوں میں تو اختلاف ہے، لیکن عورت کے حق میں سب متفق ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے گی، اس میں سب کا اتفاق ہے. عطا بن رباح ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا مشہور تابعی ہے، ان کا ہی ارشاد ہے کہ عورت قیام کے حال میں اپنے ہاتھوں کو جہاں تک ہو سکے سمیٹ کر رکھے گی، جہاں تک ہو سکے. یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، ابن جریج نے حضرت عطا سے نقل کی ہے. تجمع المرأة یدیہا فی قیامہا ما استطاعت، اسی کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا. تیسری چیز ہے سجدے میں بدن کا چھپانا اور بدن کو جتنا ہو سکے زمین کے ساتھ میں چپکانا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیا کہتے ہیں ایک امیج جو ہے نا وہ بہت وائرل ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک حدیث کا حوالہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے زمین سے چپک کر کتوں کی طرح سجدہ مت کرو، کتوں کی طرح. وہ پیش کر کے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ کہا گیا ہے حدیث کے اندر، تو حضور نے ایسا کہا ہے کہ کتوں کی طرح سجدہ مت کرو، اور عورتیں تم لوگ تو اسی طریقے سے سجدہ کرتی ہو، تو کہاں سے تم لوگوں کے لیے درست ہوگا؟ حدیث یہ کہتی ہے، تمہارا عمل یہ ہے. حالانکہ وہ جو روایت ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. بہت سی روایتیں ایسی ہوتی ہے جو ظاہری الفاظ میں ایک طرف مطلق ہوتی ہے، لیکن دوسرے نصوص اور دوسری چیزیں ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روایت مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے کسی کے ساتھ میں. حدیث میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، قرآن کے اندر بھی بہت ساری مثالیں ہیں. بہرحال تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو اسی کے بارے میں کہ سجدے میں بدن کا چھپانا اور زمین کے ساتھ میں عورت کا اپنے بدن کو چپکانا. اس سلسلے میں دیکھیے حضرت یزید بن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 عورتوں کے پاس سے گزر ہوا
اور یہ دو عورتیں نماز پڑھ رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم دونوں سجدہ کیا کرو تو بدن کے بعض حصے کو زمین سے لگا دیا کرو، اس لیے کہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ یہ مراسیل ابو داؤد اور بیہقی کی روایت ہے۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ، اس معاملے کے اندر عورت مردوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ عورت جب سجدہ کرے تو خوب سمٹ کر کرے اور اپنی دونوں رانوں کو ملائے رکھے۔ مردوں کے لیے تو حکم ہے ان کی رانیں وغیرہ الگ الگ ہوتی ہے، عورتوں کے لیے حکم ہے دونوں رانوں کو ملا کر رکھے۔ اذا سجدت المرأة فلتحتفظ ولتضم فخذیها، ابن ابی شیبہ اور بیہقی ان دونوں کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طریقے سے مروی ہے، یہ بھی ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی، یہ ایک مشہور تابعی ہے، وہ ان سے منقول ہے کہ عورت کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ سجدے میں کلائیوں کو زمین پر اور پیٹ کو رانوں پر رکھے اور مردوں کی طرح ان اعضاء میں کھلا پن اختیار نہ کرے۔ یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہے۔ چوتھا فرق جو حدیث کے اندر آتا ہے وہ ہے جب عورت بیٹھے گی قاعدے کے اندر، جب قاعدے میں بیٹھے گی تو عورت کولہے پر، مرد جو ہے نا وہ تو اپنے پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں، عورت اپنے کولہے پر بیٹھے گی اور ران کو ران سے چپکائے گی۔ اس سلسلے میں روایت دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ران کو دوسری ران پہ رکھے اور جب سجدہ کرے تو پیٹ کو ران سے چپکا دے تاکہ زیادہ سے زیادہ پردہ ہو، زیادہ سے زیادہ۔ یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے۔ اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذه الأخرى فإذا سجدت الصقت بطنها على فخذيها كأستر ما يكون لها، رواہ البیہقی فی السنن، سنن کبریٰ کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ تو ایک ایک روایت ہے، اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت ساری روایت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، عورتیں پہلے نماز کے اندر پالٹی مار کے بیٹھتی تھی۔ ابتدا میں جس طریقے سے پالٹی مار کر بیٹھتے ہیں اس طریقے سے عورتیں نماز میں بیٹھتی تھی، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ وہ سمٹ کر بیٹھا کریں۔ پانچویں چیز جس کا فرق آتا ہے کہ مسجد کی جماعت میں عورتوں کی شرکت سے متعلق حدیث میں یہ ضرور آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد کی جماعت میں شریک ہوتی تھی، مگر اسی وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اچھا یہی ہے کہ وہ عورتیں گھر میں نماز پڑھا کرے، اور ساتھ میں جو عورتیں گھر میں نہیں پڑھنا چاہتی مسجد میں آ کے حضور کے پیچھے پڑھنا چاہتی ہے تو ان کے لیے بھی پابندیوں کے ساتھ مسجد میں آنے کا حکم تھا کہ ان پابندیوں کے ساتھ میں آئے۔ پابندیاں کیا؟ مسجد جائے تو انتہائی سادگی سے اور بغیر کسی اہتمام، لباس وغیرہ ان سب چیزوں کے اہتمام کے بغیر، یعنی اچھے کپڑے پہن کر جا رہی ہے، عطر لگا کے جا رہی ہے، بن ٹھن کے جا رہی ہے، ایسا نہیں، سادے کپڑوں کے اندر جائے بغیر کسی اہتمام کے، بغیر کسی اہتمام کے۔ ان شرائط کے ساتھ میں ان کے جانے کی اجازت تھی، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ارشاد ہے اسی ارشاد کو اکثر علماء محققین نے اپنے استدلال میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی اس حالت کا مشاہدہ فرماتے جو انہوں نے عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختیار کر لی ہے، تو حضور ان عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے جیسے بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور جملہ ہے، لو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما احدث النساء لمنعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل۔ یہ روایت تو بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، موطا میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، ان سب کے اندر یہ روایت ہے۔ دوسرے صحابہ ہے ان میں خصوصاً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام سے یہ روایت بہت مشہور ہے کہ عورتوں کا گھر میں ہی نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے، گھر میں ہی نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ اور عورت جب مسجد میں اگر اس کو جانا ہے، جیسے وہ مشہور حدیث ہے نا، اپنے عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو، ویسے تو ان کے لیے ان کے گھر بہتر ہے۔ لا تمنعوا نساءکم المساجد ودورہن خیر لہن، عورتوں کو مسجد سے مت روکو لیکن ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ سب روایتیں کیا چیز بتاتی ہے؟ اسی طرح ایک روایت ہے عورت کی نماز اپنے گھر کے کمرے میں بہتر ہے، اس کے گھر کے صحن اور برآمدے سے، اور اس کی نماز کوٹری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی اس کی نماز کے اندر جتنا اس بات کا اہتمام ہوگا کہ پردے کی حالت میں بھی کسی کی اس کے اوپر نگاہ نہ پڑے، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ایک اور روایت جو ابن خزیمہ کی ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کو عورت کی وہ نماز سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے گھر کے اندر سب سے تاریک حصے کے اندر، سب سے تاریک حصے میں۔ تو یہ تو دو تین روایتیں بیان کی، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی اسی سے ملتی جلتی بہت ساری روایت ہے۔ یہ سب روایت کیا بتاتی ہے؟ یہ سب روایت یہی تو بتاتی ہے نا، کبھی مردوں اور عورتوں کی نماز کا حکم ایک ہی طرح نہیں ہے، فرق ہے۔ صرف صلو کما رأیتمونی اصلی والے حدیث کو سامنے رکھ کر ان تمام احادیث کو نظر انداز کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں کو بھی ہم دیکھیں۔ اچھا، اس سے آگے بڑھے، ساتویں چیز لے لو کہ عورت اگر مسجد جائے تو بغیر اہتمام کے عام لباس اور حیت میں جائے، ورنہ اگر کچھ بننے سورنے کا اہتمام کرے گی تو پھر اس کا مسجد میں جانا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، اور وہ نکلے تو معمولی حال میں نکلے۔ یہ تو اس زمانے کے اندر ہے، سنگار وغیرہ کے بغیر نکلے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد جائے تو خوشبو نہ لگائے۔ اسی طرح مسند احمد اور ابن خزیمہ کے اندر ہے جو عورت خوشبو پھیلاتی ہوئی مسجد جاتی ہے اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ کر اس خوشبو کو نہ دھو لے۔ یہ روایت کیا بتاتی ہے؟ یہ جو دو روایتیں ہیں نا کہ مسجد سے بہتر گھر میں نماز پڑھنا ہے، اور اگر مسجد جائے تو پھر عام ہیئت میں جائے، مستقل بننے سورنے کا اہتمام نہ کرے، ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت بڑے ایک عالم ہے مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری، اہل حدیث لوگ ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کے بہت بڑے عالم ہیں، تو یہ ان کے عالم خود ہی ان دونوں احادیث کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ خلاصہ خلاصہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ تم جانو کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت حاصل کرے شوہر سے کہ بھئی مجھے مسجد میں جانا ہے، تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ شوہر کی طرف سے اس کو اجازت دینی چاہیے، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں جن کا بیان احادیث میں آیا ہے، اور ان شرطوں کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ شرطیں کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جو عورت نماز کے لیے مسجد میں جائے وہ خوشبو نہ لگائے، دوسرا بند سور کر نہ جائے، تیسرا پاؤں میں آواز والا پازیب نہ پہنے، چوتھا اچھے کپڑوں کو پہن کر نہ جائے، پانچواں مردوں سے ملے جلے نہیں، چھٹا وہ جانے والی عورت نوجوان بھی نہ ہو اور نوجوانوں جیسی بھی نہ ہو، نوجوان بھی نہ ہو، نوجوانوں جیسی بھی نہ ہو، اور ساتواں کہ راستے میں عورتوں سے کسی بھی قسم کے چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ خود ان کے اتنے بڑے عالم ان شرائط کے ساتھ مسجد میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو یہ احادیث سامنے رکھو، ان احادیث سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر فرق ہے۔ نوا فرق دیکھو کہ عورتیں اگر عورتوں کی جماعت کا مستقل الگ حکم ہے کہ عورتیں آپس میں جماعت کرا سکتی ہے یا نہیں، وہ مستقل ایک لمبا مضمون ہے، لیکن اگر عورتیں جماعت کرا رہی ہے تو عورتوں کی جماعت کے لیے اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے۔ بیہقی کی روایت ہے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عورتوں پر اذان اور اقامت نہیں ہے. عن ابن عمر لیس علی النساء اذان ولا اقامت. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیہقی کی روایت ہے، ہم لوگ بغیر اقامت کے نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے، عن عائشہ کننا نصلی بغیر اقامت، ہم بغیر اقامت کی نماز پڑھتے تھے. اچھا 10واں فرق دیکھو، آپ لوگوں نے یہ مسئلہ بھی سنا ہوگا کہ تنہا عورتوں کی جماعت کیا حکم ہے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اگر عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو عورتوں کی جو امام ہوگی وہ مردوں کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز پڑھنے والی عورتوں کے ہی بالکل صف کے اندر کھڑی ہوگی، صف کے اندر. یہ بات حضرت عائشہ سے بھی منقول ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ ان دونوں نے عورتوں کی امامت فرمائی تو دونوں درمیان میں کھڑی رہی. حضرت عبدالرزاق، یہ مصنف عبدالرزاق اور دار قطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو یہ فرق ہے نا. 11ویں چیز دیکھو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر نماز میں کسی امر کی طرف امام کو متوجہ کرنا ہو یا کسی اور کو متوجہ کرنا ہو تو مردوں کے لیے تو حکم ہے کہ زور سے سبحان اللہ کہے، اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاتھوں سے آواز پیدا کرے. بخاری اور مسلم کے اندر ہے، عن سہل بن سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نابکم امر فلیسبح الرجال ولیصفح النساء. جب کوئی معاملہ پیش آ جائے تو مرد زور سے تسبیح پڑھے اور عورتیں جو ہے نا وہ تسبیح کرے، تسبیح نہ پڑھے. تسبیح کا مطلب ہاتھ کو ہاتھ پہ مارنا. یہ بخاری کے اندر بھی روایت ہے، مسلم کے اندر بھی روایت ہے. تو میں نے یہ 10-11 چیزیں پوائنٹ آپ لوگوں کو کیا کہ آپ لوگ خود دیکھیں، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر فرق ہے. دونوں کی نمازوں کے اندر دونوں کی نمازیں ایک جیسی ہو، ہر معاملے کے اندر ایسا نہیں ہے. بس آج کے لیے اتنا رکھیں. جو باتیں میں نے آپ لوگوں سے کہی ہے، نماز، عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ، اسے بھی اچھی طرح سمجھ لے. اور مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر بنیادی طور پر بہت سارے فرق ہے. ان میں سے جو فرق خاص احادیث سے ثابت ہو رہے تھے تو ان میں بعض احادیث کی طرف میں نے آپ لوگوں کے سامنے اشارہ کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ عورتوں کی نمازیں مردوں سے تھوڑا سا الگ ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے بھائی، کسی کو کچھ پوچھنا؟ جی حضرت، حضرت آپ سے وہی ایک عام سا سوال تھا کہ جس طرح سے آپ نے حضرت فرمایا ہے کہ مطلب مسجد کے احکامات کے بارے میں کہ بہتر ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے، اور لیکن یہ کہ جیسے کبھی سچویشن بن جاتی ہے تو اس میں پھر کیا افضل ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ہمارے اسٹیشنز آتے ہیں نا، تو وہ اس میں مسجدیں بنی ہوتی ہیں، اس میں عورتوں کی علیحدہ جگہ بنی ہوتی ہے. پڑھ سکتے ہیں نا نماز، کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو ہم سفر کی حالت میں ہے. جی، اور یہ اس طرح سے مسجد نبوی اور مکہ معظمہ کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات بتا دیجیے. ہاں، جب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ہمارے علماء کے دو خیالات، دو نظریات ہیں. بعض علماء کا، بعض مفتیان کرام کا تو سختی کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ اس وقت میں بھی عورتیں مسجد میں نہ جائے بلکہ اپنے ہوٹل کے کمروں میں ہی نماز پڑھے. بعض مفتیان کرام کا یہ کہنا ہے. لیکن